गुड़िया आपी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। कुकू मेरे भाई, बस कुछ देर और सब्र कर लो, गोरी आंटी खा ले फिर हम खाएंगे। कुछ देर बाद गोरी बचा हुआ खाना लेकर उनके पास आती है। ये लो ठूस लो, और हाँ गुड़िया याद रहे रात को सारे बर्तन धोकर सोना। इतना कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं ये जूठा खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मामा पापा की बहुत याद आ रही है। अगर वो आज जिंदा होते तो हमें इस तरह का खाना कभी न खाने देते। कुकू मेरे भाई, हमें जिंदा रहने के लिए अपना पेट तो भरना ही होगा। मेरे प्यारे भाई, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा। गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू को समझाती है। वो दोनों खाना खा लेते हैं और फिर गुड़िया बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते समय गुड़िया से एक गिलास टूट जाता है। गोरी वहाँ आ जाती है। ये क्या किया तुमने? कम वक्त तुम्हारी, हर समय कोई ना कोई नुकसान ही करती रहा करो। गोरी गुड़िया को मारने लगती है। मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। गोरी आंटी प्लीज मुझे मत मारो, मेरी बहन को छोड़ दो। कुकू भी रोने लगता है। वो बहुत डर चुका था। इतने में वहाँ कालू आता है। क्यों मार रही हो इस बेचारी को? क्या बिगाड़ा है इस मासूम ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? हर रोज कोई ना कोई तमाशा लगा देते हैं। एक तो ये हमारी बरादरी के नहीं है, न जाने तुम इन्हें क्यों उठा कर ले आए हो। फिर रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर गुड़िया अपने मामा बाबा को याद करके रोती रहती है और सारी रात गुजर जाती है। और फिर अचानक गुड़िया की आंख लग जाती, सुबह हो जाती है। काफी समय हो गया है, सभी पक्षी भोजन के लिए भी निकल गए हैं। ये गुड़िया मैडम अभी तक सो रही है। गुड़िया, अरे गुड़िया, कैसे महारानी की तरह सो रही है? चल उठ। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मैं और जग्गू शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जब मैं घर आऊँ तो सारा काम हो जाना चाहिए और तुम दोनों को खाना काम करने के बाद ही मिलेगा। गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया घर का सारा काम कर देती है। फिर दोपहर हो जाती है और गौरी घर आ जाती है। मेरी रिमोट वाली गाड़ी, ये ट्रैक्टर भी। जग्गू, हम दोनों खेले इससे। चल भाग जाओ यहाँ से, मेरे खिलौने हैं। मेरी मम्मा ने कहा है अपने खिलौने किसी से भी नहीं शेयर करते। अगर मेरी मामा होती तो मुझे भी खिलौने ला कर देती। मामा बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुकू रोने लगता है। गुड़िया जा नदी से पानी लेकर आ। गुड़िया आपी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कुकू और गुड़िया नदी से पानी लेने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों पानी लेकर आ रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक जख्मी गाय नजर आती है जो बहुत प्यासी लग रही थी। गुड़िया और कुकू से पानी पिलाते हैं। प्यारी गुड़िया, क्या हुआ? तुम जख्मी कैसे हो गई? मैं अभी जंगल से जाकर तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां लाती हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। गुड़िया कुकू को गाय के पास छोड़कर जड़ी बूटियां लेने के लिए चली जाती है। उसे वहाँ काफी समय लग जाता है। फिर आखिर वो जड़ी बूटी लेकर आ जाती है और वो गाय को खिला देती है। प्यारी गाय, इस जड़ी बूटी से आपका जख्म जल्द ठीक हो जाएगा। चलो कुकू, अब जल्दी से पानी लेकर, वरना गोरी आंटी बहुत मारेंगी। वो दोनों पानी लेकर घर चले जाते हैं। खबरदार, जो तुम दोनों अंदर आए, निकल जाओ मेरे घर से। कब से भेजा हुआ है पानी लेने, अब आ रही हो तुम दोनों बिल्कुल बेकार हो। चलो निकल जाओ मेरे घर से बाहर। गोरी आंटी, मुझे माफ कर दे, हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बहुत मिन्नत करती है, मगर गोरी उनकी एक नहीं सुनती। आखिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें फिर से वही गाय मिलती है। गुड़िया कुकू, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरी उस दिन मदद की। तुम दोनों परेशान लग रहे हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हम बेघर हैं, हमें घर चाहिए। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमें बस छोटा सा घर चाहिए जहाँ हम खुशी खुशी रह सकें। गाय उन दोनों को एक जादुई घर बना देती है जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद थी। वो दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुड़िया भी, अगर आज हमारे मामा बाबा जीवित होते तो ये घर और भी सुंदर लगता। हाँ कुकू, मामा बाबा की कमी तो बहुत महसूस होती है और माँ बाप की कमी कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकती। बस ऊपर वाले से दुआ है कि कभी किसी के मामा बाबा उनसे जुदा ना हो, वरना ये दुनिया बहुत कठोर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस्मत भूलिए। आपका धन्यवाद।
رانو چڑیا اور مانو چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ نور پور جنگل میں رہا کرتے تھے۔ بارشوں کا موسم تھا، برسات کے بعد سردیاں آنے ہی والی تھی۔ مانو جی، بچے ابھی تک اسکول سے نہیں آئے، بارش ہونے والی ہے، ذرا دیکھیے تو باہر جا کر۔ اسکول سے چھٹی تو ہو گئی ہے، آپ فکر نہ کریں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ لو، آ گئے۔ گڑیا، ڈولی اور رانی پہلے گھر آتے ہیں۔ آ گئی میری بچیاں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، تب تک کوکو بھی آ جائے گا۔ کوکو سب سے بڑا تھا، وہ ساتھ والے جنگل میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میرا بچہ ابھی تک نہیں آیا، بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد کوکو بھیگا ہوا گھر آتا ہے، اس کا بیگ بھی بھیگ چکا تھا۔ رانی بیٹا، جلدی سے بھائی کو تولیہ لا کر دو۔ اگلے دن رانو چڑیا کھانا بنانے لگتی ہے، مگر راشن تو تھا ہی نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ میرے بچے کیا کھا کر اسکول جائیں گے؟ رانو ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مانو چڑیا بھٹے کے کچھ دانے لے کر آتا ہے۔ رانو چڑیا بھٹے کے دانوں کو دیچکی میں ڈال کر بھوننے لگتی ہے کہ وہاں گوری آتی ہے۔ ارے رانو، صبح صبح ہی دانے بھون رہی ہو؟ ہاں، وہ بچے ضد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اسکول لے کر جائیں گے۔ اچھا، رات کیا بنایا تھا تو نے؟ وہ اچھا رہنے ہی دو، جیسے سوچ کر بول رہی ہو، تم تو گھنٹہ ہی لگاؤ گے ایک جملہ بولنے میں۔ گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو اپنے بچوں کو وہ سوکھے دانے دیتی ہے، بچے خاموشی سے وہ سوکھے دانے کھاتے ہیں اور ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔ سب بچے جو ملتا خاموشی سے کھا لیتے، کبھی بھی ضد نہ کرتے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے۔ رانو باہر جاتی ہے، گوری رانو کو دیکھتے ہی اپنے بچوں سے بولنے لگتی ہے۔ باقی پکشیوں کے بچے روکھا سوکھا بھی خوش ہو کر کھا لیتے ہیں، اور تم ہو کہ مٹن پنیر دیکھ کر بھی منہ بنا رہے ہو۔ مانو چڑے کا جنگل میں چائے کا ہوٹل تھا۔ کوکو اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اپنے بابا کے ساتھ کام میں لگ جاتا۔ کوکو، تم گھر چلے جاؤ، یہ تھوڑے پیسے بھی لے جاؤ، سب کو بھوک لگی ہوگی، جاتے سمے تھوڑا آٹا بھی لے جانا۔ دوسری طرف سب بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ مما، مجھے بھوک لگی ہے، سوکھے دانے کھا کھا کر میرے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ ہاں مما، دانے کھانے کے بعد ہم نے اسکول سے بہت سارا پانی پیا تھا تاکہ ہمیں دوبارہ جلدی بھوک نہ لگے، مگر یہ پیٹ ہے کہ گڑوں گڑوں ہی کرے جا رہا ہے۔ رانو چڑیا ان کی باتیں سن کر بہت دکھی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور رانو چڑیا دوسری طرف منہ کر کے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ رانی بیٹا، اپنی بہنوں کو لے کر تھوڑی دیر گوری آنٹی کے گھر چلی جاؤ، تم سب کچھ دیر کھیلاؤ، تب تک میں آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ رانی اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کو لے کر گوری کے گھر جاتی ہے۔ جگو بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ سب بھی وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں۔ رانو مٹھو کی دکان پر جاتی ہے۔ مٹھو بھائی، کچھ راشن ادھار دے دو، میں جلدی ہی ادھار چکا دوں گی، میرے بچے بھوکے ہیں۔ جاؤ یہاں سے، پہلا ادھار چکایا نہیں ہے اور چل پڑی ہے اور ادھار مانگنے۔ جاؤ نہ اپنا سمے برباد کرو اور نہ میرا۔ جگو، ادھر آؤ، ٹی وی بند کرو تاکہ یہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر چلا لینا۔ میں ٹی وی نہیں بند کرنا، مجھے رانو چڑیا والے کارٹون دیکھنے ہیں، بس تھوڑی ہی کہانی باقی رہتی ہے، پھر کر دوں گا۔ جگو دوبارہ جا کر کارٹون دیکھنے لگتا ہے۔ گوری غصے میں آ کر ٹی وی کی تار ہی نکال دیتی ہے۔ چلو اٹھو یہاں سے، کتنا گند ڈال رکھا ہے، میں نے صفائی کرنی ہے۔ جاؤ رانی، تمہاری ماما بھی تم سب کا راہ دیکھ رہی ہوگی۔ ایسے کہہ کر گوری ان کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ رانی بڑی تھی، وہ سب سمجھتی تھی۔ کوکو گھر آتا ہے۔ رانو چڑیا آٹا گوندھ کر روٹی بنانے لگتی ہے۔ سب بچے چولہے کے گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ پیچھے ہٹو، یہاں پہلے میں بیٹھی تھی۔ تم ادھر ہٹو۔ گڑیا اور ڈولی لڑنے لگتی ہیں۔ تم سب چلی جاؤ اٹھ کر یہاں سے، جب روٹی بنے گی تو دے دوں گی تم سب کو۔ میں نے آگ کے سامنے بیٹھنا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، اگر بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھو۔ اور رانی، تم ادھر ہو جاؤ، اتنا تھوڑا سا آٹا ہے، اب کیا کروں میں؟ رانو آٹے کو پتلا کر لیتی ہے اور سب کے لیے پتلی پتلی روٹیاں بنا لیتی ہے اور سب کو ایک ایک روٹی دے دیتی ہے۔ اتنی پتلی روٹی تھی، مجھے ابھی اور بھوک لگی ہے، مجھے تنگ مت کرو، جاؤ پانی پیو اور جا کر پڑھ لو۔ سب بچے بیٹھ کر پڑھنے لگتے ہیں۔ رانو کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا، وہ بھوکی رہ لیتی مگر اپنے بچوں کی پڑھائی پر پوری توجہ دیتی تھی، بچوں کی پڑھائی میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دیتی۔ سمے بیتتا جا رہا تھا،
مگر حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گھر کی حالت بہت زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ سب وہاں سے نکل کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ سمے بعد بارش رک جاتی ہے۔ رانو کا گھر نیچے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ سردیوں کا موسم ہے، ہمیں جلد سے جلد اپنا ایک گھر بنانا ہوگا۔ مگر ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ لکڑی خرید سکے؟ ہم مٹی کا گھر بنائیں گے۔ یہ آئیڈیا تو ٹھیک ہے آپ کا۔ اچھا، ہم سب بھی آپ کی مدد کریں گے۔ ہم سارے کام بانٹ لیں گے، اس طرح کام جلدی ہو جائے گا اور ہم ٹھنڈ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے کوکو، تم سب مٹی اکٹھی کرو گے، تمہارے بابا اور میں مل کر گھر بنائیں گے۔ وہ سب ایسا ہی کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں گھر بن جاتا ہے۔ وہ سب خوشی خوشی اپنے گھر جاتے ہیں۔ میرا ہوٹل تو ٹوٹ چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ مانو چڑا اداس گھر آتا ہے۔ ایک مشکل ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مانو چڑا کام کی تلاش میں دوسرے جنگل نکل جاتا ہے۔ وہ کچھ دن ہی وہاں کام کرتا ہے اور گھر پیسے بھجواتا ہے۔ آج میں اپنے بچوں کے لیے اچھا سا بھوجن بناؤں گی۔ وہ سب خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھر پیٹ بھوجن کھا سکتے تھے۔ کچھ دن بعد رانو کو دوسرے جنگل سے فون آتا ہے۔ آپ رانو بھائی کے گھر سے بول رہے ہیں؟ جی، میں ان کی پتنی بات کر رہی ہوں۔ مانو جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم انہیں آج ہی گھر بھجوا رہے ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے۔ سب بچے رونے لگتے ہیں۔ مما، ہمارے بابا کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی ہوں گی نا؟ ہم اپنے پاپا کو کہیں نہیں بھیجیں گے۔ ماما، ہم پتلی روٹی ہی کھا لیں گے، بابا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ رانو رونے لگتی ہے، وہ بھی بہت پریشان تھی، نہ جانے کتنی چوٹیں آئی ہوں گی۔ سب بچے رونے لگتے ہیں۔ مما، ہمارے بابا کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی ہوں گی نا؟ ہم اپنے پاپا کو کہیں نہیں بھیجیں گے۔ ماما، ہم پتلی روٹی ہی کھا لیں گے، بابا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ رانو رونے لگتی ہے، وہ بھی بہت پریشان تھی، نہ جانے کتنی چوٹیں آئی ہوں گی۔ بابا، آپ نے ہماری وجہ سے اتنی تکلیف برداشت کی، کاش ہم آپ کو جانے ہی نہ دیتے۔ بابا، یہ لے، یہ ہلدی والا دودھ پی لے، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے بچے۔ مانو چڑا اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے۔ کچھ دن بعد کوکو کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ بابا یہ دیکھیں، میں پاس ہو گیا۔ مما میں پاس ہو گیا۔ شاباش میرے بچے۔ اب آگے کیا کرو گے کوکو؟ کون سے اسکول جاؤ گے؟ نہیں مما، میں اب اسکول آگے نہیں پڑھوں گا۔ میں آپ پر مزید اخراجات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اب میں کام کروں گا۔ بیٹیوں نے تو آخر گھر کا ہی کام کرنا ہے، ان کی تعلیم روک کر کیوں نہ تم اپنی پوری کر لو۔ نہیں بابا، میں اپنی بہنوں کو پڑھاؤں گا، کامیاب بناؤں گا، تاکہ یہ کبھی کسی پر بوجھ نہ بنے۔ آخر سب مان ہی جاتے ہیں۔ کوکو پردیس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مانو چڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج میرا بیٹا بھی پردیسی ہو گیا۔ بھائی، ہمیں آپ کی بہت یاد آئے گی۔ ڈولی گڑیا، تم دونوں مما کو تنگ نہ کرنا، میں جب آؤں گا تو تم سب کے لیے اچھے اچھے کھلونے لے کر آؤں گا۔ سب بھیگی آنکھوں سے مسکرانے لگتے ہیں۔ کوکو دوسرے جنگل چلا جاتا ہے، اسے کام بھی مل جاتا ہے، مگر اسے گھر کی یاد بہت ستاتی ہے۔ چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائے، میں کام ضرور کروں گا، اپنے گھر کے حالات بدل کے رہوں گا۔ آخر ایک دن کوکو اپنی کڑی محنت سے کامیاب ہو ہی جاتا ہے، وہ ایک کامیاب آفیسر بنتا ہے۔ کوکو کی بہنیں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا نام بنا لیتی ہیں۔ رانو، میرا گھر بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑے پیسے ادھار دے دو، میں جلد ہی واپس لوٹا دوں گی۔ یہ لیں گوری بہن۔ گوری کے پاس اب کوئی گھر نہ تھا۔ مما، گوری آنٹی ہمیشہ ہمارے جانے پر ٹی وی بند کر دیا کرتی تھی، تاکہ ہم ان کے گھر نہ جائیں، اور ہمارے آنے سے دوبارہ لگا لیتی تھی۔ دیکھیں آج ان کے پاس گھر تک نہیں ہے۔ رانی بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، بس ہمیں کبھی بھی خود پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ دن بعد کوکو گھر آتا ہے اور سب کے لیے طرح طرح کے گفٹ لاتا ہے۔ کوکو اب کافی بڑا ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا، صدقے جاؤ، کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ رانو چڑا اتنے سمے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرا بھائی گھر آ گیا، میرا بھائی گھر آ گیا، میرا پیارا بھائی۔ اس طرح کوکو اپنے پیار اور محبت سے اپنی اور اپنی سب بہنوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔
کوکو کا ایک صحیح فیصلہ ان سب کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ آپ کا دھنیہ واد۔